बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जानेंगे सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह की हैं जो मालिक है सारे जहान वालों का। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबी, ना के गज़ब किया, अलैहिम उन पर, वलद्दाल्लीन और ना गुमराहों का। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी तफसीर। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर तरह की हम्द और तारीफ़ का मुस्तहिक अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सिफ़ात का जामे है। हम्द और शुक्र की तारीफ़। हम्द का माना है किसी की तैयारी खूबियों की बिना पर उसकी तारीफ़ करना, और शुक्र की तारीफ़ ये है कि किसी के एहसान के मुकाबले में ज़ुबान, दिल या अज़ा से उसकी ताज़ीम करना। और हम चूँकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द आम तौर पर उसके एहसानात की पेश नज़र करते हैं, इसलिए हमारी ये हम्द शुक्र भी होती है। अल्लाह ताला की हम्दो सिना करने के फ़ज़ाइल। अहादीस में अल्लाह ताला की हम्दो सिना करने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। उनमें से 3 फ़ज़ाइल दर्ज ज़ेल हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला बंदे की उस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए तो अल्लाह ताला की हम्द करे और कुछ पिए तो अल्लाह ताला की हम्द करे। हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका पर नूर ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता है, तो ये हम्द अल्लाह ताला के नज़दीक उस दी गई नेमत से ज़्यादा अफजल है। हम्द से मुतालिक शरई हुक्म के बारे में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, खुतबे में हम्द वाजिब, खाने के बाद मुस्तहिब, छींक आने के बाद सुन्नत, हराम काम करने के बाद हराम और बाज़ सूरतों में कुफर है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अल्लाह उस ज़ात आला का अज़मत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफ़तों का जामे है। और बाद मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ के मायने भी बयान किए हैं, जैसे इसका एक मायना है इबादत का मुस्तहिक, दूसरा मायना है वो ज़ात जिसकी मार्फत में अक्लें हैरान हैं, तीसरा मायना है वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून होता है, और चौथा मायना है वो ज़ात के मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। अब बात करते हैं रब्बिल आलमीन, जो सारे जहान वालों का मालिक है। लफ्ज़ रब के कई मायने हैं, जैसे सैयद, मालिक, माबूद, साबित, मसले, बतदरीज कमाल तक पहुँचने वाला, और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद चीज़ को आलिम कहते हैं, और इसमें तमाम मखलूक़ात दाखिल हैं। बात करते हैं अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। रहमान और रहीम अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम हैं। रहमान का मायना है नेमतें अता करने वाली ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का मायना है बहुत रहमत फरमाने वाला। याद रहे कि हकीकी तौर पर नेमत अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, कि वही तन्हा ज़ात है जो अपनी रहमत का बदला तलब नहीं फरमाती। हर छोटी बड़ी, ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, दीनवी और आखिरवी नेमत अल्लाह ताला की ही अता फरमाता है। और दुनिया में जिस शख्स तक जो नेमत पहुंचती है वो अल्लाह ताला की रहमत ही से है, क्योंकि किसी के दिल में रहम का जज्बा पैदा करना, रहम करने पर कुदरत देना, नेमत को वजूद में लाना और दूसरे का उस नेमत से फ़ायदा उठाना और फ़ायदा उठाने के लिए अज़ा का सलामती अता करना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला की वसी रहमत देखकर गुनाहों पर बेबाक नहीं होना चाहिए। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने रब्बिल आलमीन के बाद अपने 2 औसाफ रहमान और रहीम बयान फरमाए हैं,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ سورہ ہجر میں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن میں، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی کوئی نہ امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز یہ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر ہے۔ بات کرتے ہیں پیارے دوستو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق بیان کرتی ہوں۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تہظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، کیونکہ دونوں میں فرق ہے جو ابھی بیان کیا۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں یہ ہیں کہ آیت میں جمع کی صیغیں ہیں، جیسے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ ہے
یہ فائدہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت کیا ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی پاک نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توبہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت کرتی جاتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور واقعی محل انصاف ہے جیسے اس کا مالک کو مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ متحققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ کسی دعا کی وارد ہو جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا، تاہم اس کی یا محمد انی توجہت بکا الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی، یہ مسئلہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جسے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کو کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس کے علم سے طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی اور تو غیر خدا ہی کے لیے ہے، خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرح وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔
بد مذہبیوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر یہ بھی اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں اور دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا ہے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد، مدد کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ذکر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوئی، یعنی معاملہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت ظاہر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، ترجمہ، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، سورہ نمل کی آیت ہے۔ اور تاجدار رسالت کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ پیارے آقا نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ دوسری یہ کہ آپ نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ تیسری یہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ چوتھا یہ لاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے رسالے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ بات کرتے ہیں اب اگلی آیت کے بارے میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی ہے عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام چلے، جیسے کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگ
گو میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع میں ہیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پاتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں تورات، انجیل اور زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا حاصل ذریعہ ہے۔ چوتھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، لیکن ہمارے پیارے محمد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے معلومات یہ حاصل ہونے کے حکام ہیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آل عمران کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جسے وہ چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسری یہ، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسری یہ، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو غضب ہوا۔ بات کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعامات فرمائے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء کی آیت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آئے صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہوئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں پر اس سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کو عقل کے نور اور اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوئوں کا۔
جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے ان سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہو ان سے مراد بدعمل ہیں اور بہکے ہوئے سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولضالین سے متعلق شرعی مسئلہ، بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاد، زوئیں، زال، زال سب حروف متباینہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ان میں سے کوئی کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن مجید میں قصداً بدلنا، ان کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کے 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو دعا قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے۔ اپنی اور ساری دنیا دعا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جانا بے حد مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مجھے آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان میں اتنی لذت رکھیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مجھ سے سیکھ جائے تو یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کسی بات کی نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔